Hello, welcome back to my YouTube channel. Assalamu alaikum to all people. Hope you are all doing well and well. So, please subscribe my channel and also like, comment and share my channel so that आप लोग मज़े के एपिसोड्स पढ़ सकें. So, today और जो लोग सब्सक्राइब किए बगैर ही पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर लें. आपका एक अंगूठा ही लगना है, बाकी कुछ नहीं जाना आपका. प्लीज़ अपनी राइटर के कहने पर एक अंगूठा लगा दें बस. थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट एपिसोड. मिस अनिया, क्या तुम बचपन से इतनी ही बेवकूफ़ हो या फिर मेरे सामने बेवकूफ़ी के दौरे पड़ जाते हैं? हाँ. मोतसिम खान दांत पीसता हुआ उसके करीब हुआ तो अनिया डर के पीछे होती होती दरवाजे के साथ जा लगी. क्या मतलब सर? मोतसिम के गुस्से से खाइफ होती वो हिकला के बोली. मतलब बहुत अच्छे से समझाऊंगा. पहले तुम बहराम को सुलाओ. आँखों की जुम्बिश से बहराम की तरफ इशारा किया तो अनिया ने भी बहराम की तरफ देखा, जो मासूमियत के साथ टुकर टुकर माँ बाप को देख रहा था. पर आपने अभी बोला है कि शोना आपके साथ सोए. What the hell with you, अनिया? तुम्हें इशारों में की गई बातें समझ में नहीं आती क्या? मोतसिम खान का दिल चाहा वो अपने बाल नोच ले. मतलब सारी बातें खुल के करेगा तो तभी ये लड़की समझेगी. उफ, खुल के भी कैसे करे? फिर आप लोगों ने बोलना है कि मोतसिम खान वल्लाह आलम बहुत बोल्ड है. पर सर, आपने इशारों में भी कोई बात नहीं की. लो जी, गई भैंस पानी में. माशाल्लाह, तुम्हारे साथ इतनी खुली ढुली बातें कर ली हैं, मगर मैडम को इशारों का ही नहीं पता. मोतसिम हाथों को उठाकर रुख मोड़ गया और फिर से उसकी तरफ घूमा, जो अभी भी नासमझी से मोतसिम खान को देख रही थी. मोतसिम लब दबाता हुआ उसको कुछ देर देखता रहा और फिर उसके बाजू से पकड़कर खुद के करीब करता बिना वक्त ज़ाया किए उसके लबों पर अपनी गिरफ्त जमा गया. अनिया की आंखें इस एक लम्हे में फटने के करीब जितनी बड़ी हुई, मगर इतनी ही देर में मोतसिम उसके लबों का जाम पीता पीछे हट चुका था, क्योंकि बहराम गौर से बाप की हरकत देख रहा था और फिर बाप को छोटे छोटे मुक्कों से ही पीछे होने का इशारा कर रहा था. शायद उसके पीछे होते ही बहराम अपनी मम के होंठों को चूम गया, क्योंकि बाप का चूमना पसंद जो नहीं आया वो उसकी मम है, तो फिर प्यार भी वही कर सकता है, डैडी नहीं. बहराम की हरकत पर मोतसिम खान का छत फाड़ कहका पूरे रूम में गूंजा. बेटे की जेलसी बहुत पसंद आई थी.
بہرام کی حرکت پر معتصم خان کا چھت پھاڑ قہقہہ پورے روم میں گونجا۔ بیٹے کی جیلسی بہت پسند آئی تھی۔ انیا معتصم کی کس کو ہضم نہیں کر پائی تھی، اوپر سے شونا نے بھی حرکت کر دی۔ اب وہ لال انگارہ ہوتی شونے کو گھور رہی تھی۔ باپ کم تھا جو بیٹے نے بھی کسر پوری کر دی۔ یہ اشارہ کافی ہے یا مزید اشارے دوں؟ انیا کے سرخ رخساروں کو دیکھ کر وہ قہقہے پر قابو پا کر بولا، یہ اشارہ نہیں، گندی حرکت تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے، وہ بھی شونا کے سامنے؟ انیا منہ بنا کر معتصم خان کو گھور گئی۔ گندی حرکتوں کو اشارے ہی تو کہتے ہیں۔ ویسے میں نے تو بولا تھا کہ اس کو سلا دو، تم ہی نہیں مانی، تو مجبوراً مجھے بہرام کے سامنے کس کرنی پڑی۔ سر، آپ نے دوبارہ کچھ ایسا کیا تو میں واپس نہیں آؤں گی۔ مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں، اور مجھے پتہ ہے آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ وات کدھر سے واپس نہیں آؤ گی؟ میں تمہیں جانے دوں گا تو آنے کی بات کرو گی، اور چھوڑنے کا جہاں تک سوال ہے وہ تو مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتا۔ دو دن پہلے آپ نے ہی گھر چھوڑنے کا بولا تھا، اور میری ایک بات بھی نہیں سنی تھی۔ انیا کو وہ منظر یاد آیا تو سسک پڑی۔ آئی ایم سو سوری۔ معتصم خان ندامت سے معافی مانگ گیا، کیونکہ غلطی تو اس سے واقع ہوئی تھی۔ معافی مانگنے کے ساتھ ہی اس کو قریب کرنا چاہا تو وہ بازو چھڑا کے پیچھے ہوئی۔ کل کو آپ پھر ایسا بولیں گے کہ میرا بیٹا، تو میں پھر سے میڈ بن۔ انیا، ڈونٹ سے دس ورڈ اگین۔ کتنی بار بولوں؟ تم بہرام کی ماں ہو۔ ایک بار بھی نہیں بولا، اور بول رہے ہیں کہ کتنی بار بولوں؟ وہ سسکی بھر کے بولی۔ کاغذ پہ لکھ کے دوں کہ مجھ سے بھی زیادہ حق تمہارا ہوگا؟ ویسے بھی یہ کمینہ اتنا پیار مجھ سے نہیں کرتا جتنا تم سے کرنے لگ گیا ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، اگر مجھے نکالنے لگے تو میں شونے کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ اور میں کدھر ہوں جس کی وجہ سے شونا ملا ہے؟ آپ ادھر ہی ہیں، سوں سوں کر کے بتایا۔ کدھر؟ اس گھر میں، اور کدھر؟ اور تمہاری زندگی میں نہیں ہوں؟ میری زندگی میں کیوں ہونا؟ آپ کی اپنی زندگی ہے، اور تمہاری زندگی میں کون ہوگا؟
جس سے میری شادی ہوگی؟ واٹ؟ معتصم خان کی چیخ نکلی، جس پہ انیا بھی ڈر گئی۔ واٹ؟ معتصم کی چیخ نکلی، جس پہ انیا بھی ڈر گئی۔ کس سے تمہاری شادی ہوگی؟ معتصم کا دماغ پھر سے تپا چکی تھی۔ اماں ابا جدھر کریں گے، اور میں ادھر الو کا پٹھا ہوں نا، جو تمہارے ساتھ نکاح کے بعد فلرٹنگ کر رہا ہوں، اور اپنی بیوی کے منہ سے اس کی کسی اور کے ساتھ شادی کا ذکر بھی سن رہا ہوں۔ مگر آپ نے تو میرے ساتھ نکاح کسی مقصد کے لیے کیا تھا نا، اس لیے کسی کو بتایا بھی نہیں، تاکہ بعد میں مجھے چھوڑ دیں۔ انیا معتصم کے دوبارہ غصہ ہونے پر خائف ہوئی تھی۔ تم فٹافٹ بہرام کو سلا کے میرے کمرے میں واپس آؤ، اس نے چٹکی بجا کر کام کرنے کو بولا۔ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نکاح کس مقصد کے لیے کیا ہے۔ میں ادھر جھک مار رہا ہوں اور میڈم کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آج میں عملاً تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، تاکہ دوبارہ کبھی اس طرح کی فضول بکواس میرے سامنے نہ کرو۔ انیا فوراً سے پیچھے مڑ کر جانے لگی تاکہ وہ اس کے شکنجے سے نکل جائے۔ انیا میڈم، اگر تم یہ سوچ کے جا رہی ہو کہ تم میرے ہاتھ نہیں لگو گی تو بھول ہے تمہاری۔ یہ میرا گھر ہے اور میں اس کے چپے چپے سے واقف ہوں، اس لیے میرے ساتھ کوئی گیم کھیلنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ انیا اس کی دھمکی پر صحیح معنوں میں بوکھلائی تھی۔ وہ بیچاری تو اسی سوچ کے ساتھ بھاگ رہی تھی کہ پھر اس کے ہاتھ نہیں لگے گی، وہ روم کو لاک لگا کر سو جائے گی، مگر معتصم کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ سہاگ رات مناؤں گا۔ معتصم کی اتنی بے باکی پر انیا کے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ کیا؟ مگر ہماری شادی؟ نکاح ہو گیا ہے نا، کافی ہے۔ معتصم خان اس کی بات کاٹ کر بولا۔ آپ نے مجھے اسی مقصد کے لیے نکاح کیا تھا، آپ نے مجھ سے اسی مقصد کے لیے نکاح کیا تھا نا، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ انیا کے آنسو پھر سے نکل آئے۔ مطلب آج جا کے بات پھر وہیں پہ ہی تھی۔ کس مقصد کے لیے؟ معتصم کو سمجھ نہیں آئی کہ اب کس بات پر آنسو نکل آئے ہیں۔ اف، ایک تو یہ لڑکی روتی بہت ہے۔ میرے ساتھ یہی کرنے کے لیے جو ابھی بولا ہے۔ واٹ؟ ہاں، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیں گے، سسکیوں کے درمیان بولا گیا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ معتصم غصے سے اس کی طرف بڑھا، مگر اس کو خود سے ڈرتے دیکھ کر وہ مٹھیوں کو بھینچ کر کنٹرول کر گیا۔ کیا الا بلا سوچتی رہتی ہو؟ اگر مجھے یہی سب کچھ کرنا ہوتا نا تو نکاح کی رات کر لیتا۔ کیا تم مجھے نفس کا مارا انسان سمجھتی ہو جو لڑکیوں کے پیچھے پاگل؟ اوف، او مائی گاڈ، میں تمہارے لیے کیا کچھ سوچتا رہتا ہوں اور تم میرے بارے میں
یہ خیالات رکھتی ہو؟ آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کریں گے اور ہر حرکتیں کریں گے تو میں یہی سوچوں گی۔ ہچکیاں شروع ہو گئی تھیں۔ ان باتوں اور حرکتوں کو میرے خیال میں تو پیار بولتے ہیں، بٹ تم ان چیزوں کو کیسے محسوس کر سکتی ہو؟ تم تو مجھے ہوس پرست سمجھتی ہو۔ مم میں ایسا انیا مزید کوئی بات نہیں، ناؤ گو، اور واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ بھی کروں گا تو وہ تمہیں ہوس ہی لگے گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے سامنے نہ ہی آؤ تاکہ میں کچھ بھی نہ کروں۔ معتصم کے لہجے اور پھر باتوں پر انیا گڑبڑائی تھی۔ وہ ہوس پرست تو نہیں سمجھ رہی تھی، مگر یہ ضرور سوچتی تھی کہ وہ اس کو استعمال کر کے کہیں چھوڑ نہ دے، اس لیے اپنے خدشات بتا گئی۔ مگر اب معتصم خان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے جو وہ ایسے الفاظ بول گئی تھی۔ مم میرا مطلب، انیا جسٹ لیو مائی روم ادروائز آئی ول لوز مائی ٹیمپر۔ اب کی بار معتصم خان دھاڑا تھا، جس پر انیا کے ساتھ ساتھ بہرام بھی ڈر گیا تھا اور ڈر کے مارے رونا بھی شروع کر دیا۔ معتصم خان ان دونوں کو اندیکھا کرتے اپنی اسٹڈی روم میں گھس کر زور سے دروازہ بند کر گیا۔ انیا بوجھل دل کے ساتھ بہرام کو بہلاتی اس کے روم سے باہر نکل آئی۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی بول گئی ہوں، وہ سوچتی ہوئی اپنے روم میں آئی، مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ تو بول آئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی کو کیسے سدھارتی ہے۔ دایان شاہ پوری رات صحیح سے نیند نہیں لے سکا تھا اور پھر صبح ہی صبح ڈائننگ ٹیبل پہ دادی کا فرمان جاری ہو گیا کہ بچوں کو شاپنگ پہ لے کے جانا ہے اور شاپنگ پہ دونوں بھائیوں نے ان کے ساتھ جانا ہے۔ دادی کی بات پر دایان شاہ آنکھوں کو میچ کر رہ گیا۔ حرم دایان کے ساتھ جانے پر بہت زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہو گئی اور پھر ادا سے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑیسا تاکہ دایان شاہ اس کو نوٹس کرے، مگر دایان شاہ ابھی اپنے ہی مسئلوں میں الجھا ہوا تھا۔ ابھی اس کے لیے پوری دنیا سے اہم مسئلہ مہاپارا کا رشتہ ہونا تھا۔ دادو، میں کل بھی آفس نہیں گیا تھا تو بہت زیادہ کام پینڈنگ ہو گیا۔ اب میں نکاح سے پہلے تو کوئی چھٹی نہیں کرنے والا، اس لیے آپ ریان کو بھیج دیجیے گا، میں اس کے کام دیکھ لوں گا۔ مگر بیٹا تمہارا اپنا ہی آفس ہے، اس لیے تو زیادہ محنت کرتا ہوں دادو۔ اب آپ پلیز شاپنگ والے کام مجھ سے نہ کروائیں۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ۔ سوری گائز، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے نا بزنس کرنا کتنا مشکل ہے، تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ دایان شاہ دادو کو نہ کرنے کے بعد نکال اور حرم سے بھی معذرت کر گیا۔ حرم بیچاری کا منہ ہی اتر گیا۔ 1 منٹ کے اندر اندر کتنے ہی سپنے دیکھ لیے تھے، سارے ہی چکنا چور ہو گئے۔ کوئی ایشو نہیں برو، وی کین انڈرسٹینڈ۔ بلکہ میں تو شاپنگ کے بعد آپ کے آفس آ جاؤں گا تاکہ کچھ ٹرکس لے سکوں۔ نکال مسکرا کر بول اٹھا۔ شیور، وائی ناٹ۔
دایان شاہ جوس کا گلاس خالی کر کے ٹیبل سے اٹھ گیا۔ اوکے گائز، اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ دایان شاہ بائے بولنے کے بعد لیپ ٹاپ کا بیگ ہاتھ میں پکڑے شانت سے باہر نکلا اور پھر اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھا جس میں ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سر، یہ کوئی شاپنگ بیگ ڈیش بورڈ پہ پڑا تھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد ڈرائیور گاڑی آگے بڑھانے سے پہلے بولا تو اس کی نظر بھی بیگ پر پڑی اور اس کو یاد آیا کہ اس میں تو نوز رنگ ہے۔ پہلے دل کیا کہ ان کو ایسے ہی ادھر رہنے دے، مگر پھر کچھ سوچ کر اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس بیگ کو اپنے لیپ ٹاپ بیگ میں ڈال کر سر کو آرام سے سیٹ کی بیگ سے لگا گیا۔ نوز رنگ۔ اس لڑکی کو جب اس کردار لڑکے سے شادی کرنے پر اعتراض نہیں ہے تو میں کیوں پاگل ہو رہا ہوں؟ تو میری طرف سے دونوں بھاڑ میں جائیں۔ دماغ میں سوچوں کی الگ ہی دنیا بسی پڑی تھی، اور مہاپارا سے وہ لڑکی بھی ہو گئی۔ تو پھر تم کیا کرو گے اگر اس لڑکی نے اس لڑکے سے شادی؟ دل کی بات پر وہ فٹ سے آنکھیں کھول گیا۔ تو کیا مجھے اس کی شادی نہیں ہونے دینی؟ بٹ میں اس کی شادی کیوں نہیں ہونے دوں گا؟ کیونکہ وہ لڑکی تمہارے لیے بنی ہے، وہ تمہاری ہے۔ اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کیسے ہونے دو گے؟ دل کی آواز پر دماغ نے بھی لبیک بول دیا۔ ہاں، وہ لڑکی اس کے دل و دماغ دونوں پر قبضہ کر چکی تھی، اور اب اس کو ہر حالت میں دایان شاہ کا ہونا پڑے گا۔ وہ اس کو چھوڑنے والا تو نہیں تھا۔ مہاپارا نے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کیا تھا، تو اس لیے اس کو قیمت چکانی پڑے گی۔ دایان شاہ شیطانی سوچ کر فون پر عامر کو ایک میسج کر چکا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ مہاپارا کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ویٹ فار نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ٹل دین subscribe my channel, like my channel, oh my god, like video